बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने आपके सामने एक सूरा तिलावत की है। अल्लाह ताला ज़माने को और वक्त को गवाह बना रहे हैं। असर अरबी ज़ुबान में ये लफ्ज़ जो है ये असीर से है। असीर कहते हैं जब एक पल को आप पकड़ते हैं और उसको स्क्वीज़ करते हैं और उससे जो रस निकल रहा होता है उसको असीर बोला जाता है, यानी वो आपके हाथ से निकला जा रहा है। तो इससे दो बातें हमें पता चली। पहली बात तो ये है कि ये वक्त हमारे हाथों में है और ये हमारे हाथ से निकला जा रहा है। ये ज़माना, ये वक्त हम ज़ाया कर रहे हैं, हमारे हाथों से ये निकला जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त और इस ज़माने की अहमियत पेश नज़र है। ये वक्त बड़ा कीमती है। ये जो ज़माना होता है, जो वक्त होता है, जिस ज़माने में हम जी रहे होते हैं, ये बड़ा कीमती होता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं इससे फ़ायदा लेना चाहिए। लेकिन इंसान क्या करता है? इंसान उस जो रस निकल रहा होता है, जो ज़ाया हो रहा है मुसलसल, इसी तरह इस वक्त को भी और इस ज़माने को भी, अपनी उम्र को भी, अपने वक्त को भी ज़ाया कर रहा होता है। तो अल्लाह ताला इसको शाहिद बना रहे हैं, अल्लाह ताला इसको गवाह बना कर कह रहे हैं कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि बेशक इंसान खसारे में है। यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इंसान, ये मुफरद है, यानी अल्लाह ताला हर बंदे से, हर इंसान से इंडिविजुअल बेसिस पर उसको मुखातब कर रहे हैं और उसको एक हकीकत बता रहे हैं, एक हकीकत से आगाह कर रहे हैं कि तुम खसारे में हो। यहाँ पर तसव्वुर कर लीजिए कि दुनिया में कोई नहीं है सिवाय आपके। तो अल्लाह ताला आपसे बात कर रहे हैं, वन टू वन, बराह रास्त आपसे मुखातब है। और अल्लाह ताला आपको इस हकीकत से आपको आगाह कर रहे हैं कि तुम खसारे में हो। यहाँ पर कुछ इस्तिस्ना भी अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर किसी ने 4 कंडीशंस ये कंप्लीट किए तो वो इस खसारे से बाहर है, वो इस खसारे में नहीं आते। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि ईमान लाना। दूसरा कंडीशन क्या है? वामिलुस्सालिहात। तीसरी कंडीशन ये है वतवासौ बिल हक़। और चौथी कंडीशन ये है वतवासौ बिस्सब्र। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस खसारे से बचे लोग कौन से हैं। वो पहली कंडीशन क्या है? तो अल्लाह ताला ये कहते हैं इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए। तो आप ज़रा इस शिफ्ट को भी ज़रा देखिए। अब अल्लाह ताला इनफरादी बात से लेकर ग्रुप की तरफ आ रहे हैं, जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला अब एक फ़र्द से बात कर रहे हैं, हर फ़र्द से अल्लाह ताला मुखातब थे कि तुम खसारे में हो, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, यानी इंडिविजुअल बेसिस से शिफ्ट आ गई और ग्रुप ज़र बहस। अब ग्रुप की बात अल्लाह ताला कर रहे हैं। इससे क्या मकसूद है? हम अगर गौर करते हैं तो इंसान मुआशरे में जीता है, कम्युनिटी में पैदा होता है, ये मुआशरे पर डिपेंड करते हैं। मैं मुआशरे पर डिपेंड करता हूँ, मेरे आसपास लोग हैं, मेरा ख़ानदान, मैं अपने ख़ानदान पर डिपेंड करता हूँ, मैं मुआशरे पर डिपेंड करता हूँ। तो इस मुआशरे में जो लोग होते हैं, जो अफराद होते हैं, कुछ फ़ायदे वो मुझसे ले रहे होते हैं दुनियावी, कुछ मैं उनसे ले रहा होता हूँ। आप देखिए दुनिया में मेरे डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, ये सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, मुख्तलिफ फ़ायदे एक दूसरे से लेते हैं। इसी तरह मेरी ज़िंदगी में भी, हर इंसान की ज़िंदगी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ फ़ायदे मुझसे ले रहे होंगे और कुछ फ़ायदे मैं उनसे ले रहा हूँगा। अब इस लेन देन में अहम लोग मेरी ज़िंदगी में वो है, इस जमा का सीगा इल्लल्लज़ीना आमनू इसलिए इस्तेमाल हुआ कि इस लेन देन में अहम लोग मेरी ज़िंदगी में वो हैं जो मेरे ईमान को रीइंफोर्स करते हैं, जो मुझे ईमान की बातें बताते हैं, जो मेरे ईमान को पुख्ता बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। यानी मेरे ईमान के जो साथी हैं वो मेरे लिए अहम है, अहम असासा है मेरी ज़िंदगी में। काफ़ी सारे लोग हैं, कोई मुझे कारोबार का मशवरा दे रहा होगा, कोई मुझे घर लेने का मशवरा दे रहा होगा, कोई मुझे जॉब देने की बात कर रहा होगा। ये दुनियावी सारी चीज़ें अहम है, लेकिन इन सारे लोगों में, इस लेन देन में, इस लेने में और देने में अहम लोग मेरी ज़िंदगी में ईमान वाले हैं, जो मेरी ईमान की फ़िक्र करते हैं। अहम लोग मेरी ज़िंदगी में वो हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया कि आप कम्युनिटी में रहते हैं, आप मुआशरे में रहते हैं, एक दूसरे पर आप डिपेंडेंट हैं, तो आपकी ज़िंदगी में अहम लोग वो हैं जो आपके ईमान की बात करते हैं, तो आपके लिए कीमती असासा वो है। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई। इसके बाद अल्लाह ताला ये कहते हैं वअमिलुस्सालिहात, और फिर नेक आमाल करें।
یہاں یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ جو ایمان میں لاتا ہوں اس کا ظہور میرے عمل میں ہونا چاہیے، پھر یہ میں عمل کروں گا۔ اور دوسری بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ جو اچھے کام کریں، نیک اعمال کریں۔ اب کوئی کام اچھا ہے، کوئی کام برا ہے، یہ ڈیفینیشن میں نہیں دوں گا۔ یہ اچھے کام کی تعریف یا برے کام کی تعریف یہ میں نہیں کروں گا، یہ میں طے نہیں کروں گا، یا کوئی قوم یا کوئی فلسفی نہیں کرے گا۔ میں ایمان لایا ہوں، اب یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا کہ کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا ہے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ لگائیں گے، تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ مجھے ایک کام برا لگ رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کام اچھا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہا ہو کہ یہ کام آپ کے لیے اچھا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اور میرے ایمان کا یہ تقاضا ہوگا کہ یہ فیصلہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں، اس سے پوچھوں کہ کون سا کام اچھا ہے میرے لیے اور کون سا کام برا ہے۔ تو نیک اعمال وہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ یہ فلانا کام اچھا ہے، فلانا کام برا ہے۔ اس کے بعد تیسری جو کنڈیشن ہے وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کو ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ اور جو لفظ استعمال ہوا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ وصیہ سے ہے، اور عربی زبان میں وصع نبت بولا جاتا تھا پرانے دور میں۔ جب زمین کے اوپر پودے اگتے تھے تو ان پودوں کی شاخیں ایک دوسرے میں مل جاتی تھی، سٹک ہو جاتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ پودے جب بڑے ہو جاتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی شاخیں بھی بڑی ہو جاتی تھی۔ تو یہ بتانا بڑا مشکل ہو جاتا تھا کہ یہ شاخ کس پودے کی ہے، کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہاں پر ختم ہوئی ہے، کیونکہ ان کی جڑیں بھی اور ان کی شاخیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی ہیں، سٹک ہو گئی ہیں۔ تو زمین نے کیا محسوس کیا ہے، زمین نے کیا چیز ایکسپیرینس کی ہے، زمین نے وصیہ ایکسپیرینس کی ہے۔ یہ شاخیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سٹک ہو گئی ہیں۔ اب اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے عرب والوں نے یہیں سے یہ لفظ لیا ہے وصیہ، وصیت، یعنی جب بستر مرگ پر کوئی ہوتا ہے اور وہ اپنے آخری کلمات ادا کرتے ہیں، اس کو ہم وصیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو مطلب وہ اسی طرح مثال کے طور پر آپ کے خاندان میں کئی لوگ ہوں گے، آپ کے دادا، دادی، ابو، امی، وہ مختلف باتیں آپ کو نصیحت کے طور پر باتیں کرتے ہیں، آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ سنتے نہیں ہیں، لیکن وہی بندہ، وہی دادا آپ کا جس کی بات آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ جب بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے اور آپ سے گفتگو کرتا ہے، تو وہ جو بات کرتا ہے اس وقت نا تو آپ کے دل و دماغ میں نقش ہو جاتی ہے اور وہ باتیں آپ کے ذہن سے نہیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ وصیہ ہے، وہی آپ کا دادا ہوتا ہے جو جب وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے آپ اس کی باتیں سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بستر مرگ پر ہوتا ہے تو وہ اس کی باتیں آپ کے لیے ان پودوں کی طرح ہوتی ہیں، ان شاخوں کی طرح ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کا سٹک ہو جاتی ہیں، نکلتی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ وصیت، یہ آپ کے دادا جو بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کے دل و دماغ میں نقش ہو جاتی ہے اور آپ پوری زندگی آپ کو یہ باتیں یاد رہتی ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے ہمیں دو باتیں پتہ چلی کہ ہم نے نصیحت کرنی ہے، ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے آگے تلقین کرنی ہے، لیکن کیسے کرنی ہے؟ تلقین کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، لیکن کیسے کرنی ہے یہ ہم نے سوچنا ہے۔ لہٰذا آپ جب بات کریں دوسروں کے ساتھ، تلقین کریں، تو اسی طرح بات کریں جس طرح آپ کے دادا بستر مرگ پر پڑے تھے، آپ کا کوئی دوسرا پیارا بستر مرگ پر پڑا تھا اور جس شدت سے، جس محبت سے، جس درد سے، دل کی گہرائیوں سے وہ بات کر رہا تھا، اس لیے تو آپ بھول نہیں رہے، آپ کے دل و دماغ میں وہ باتیں نقش ہو گئی ہیں جب وہ بستر مرگ پر اس نے کی تھی۔ تو جب آپ تلقین کریں دوسروں کو، اچائی کی طرف بلائیں اس کو، تو اس طرح کریں گے جس طرح کوئی پیارا آپ کا بستر مرگ پر ہو تو اس طرح آپ بات کریں گے۔ یعنی آپ یہ تصور کریں گے کہ آج میرا آخری دن ہے اس دنیا میں، آپ سے کوئی پوچھے کہ آج آپ کا آخری دن ہے دنیا کو، آپ نے کیا پیغام دینا ہے، تو آپ بڑا اچھا پیغام بھی دیں گے، اور جو پیغام دیں گے وہ دل سے دیں گے، دل کی گہرائیوں سے دیں گے، اس میں محبت ہوگی، اس میں پیار ہوگا، اس میں امن کا پیغام ہوگا، محبت ہوگی اس میں۔ اکثر ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ الفاظ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہم سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ہم کہتے ہیں السلام علیکم۔ اب یہ السلام علیکم، اب یہ الفاظ تو بڑے پیارے ہیں، ڈکشنری میں اس کے میننگ یہی ہے کہ امن، محبت، سلامتی، لیکن آپ کے چہرے پہ سلامتی نہیں ہے، آپ کے چہرے پہ محبت ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔
تو یہ تلقین یہ جو ہے نقصان دے گی. یہ اس طرح جب حق آپ بیان کریں گے, نصیحت یا حق بات آپ بیان کریں گے اور اس میں محبت نہیں ہوگی, اس میں اچھی کاؤنسلنگ نہیں ہوگی, اس میں پیار نہیں ہوگا, تو ہوگا کیا کہ وہی حق نقصان دہ ہوگا اور لوگ اس حق سے نفرت کرنے لگیں. جو حق آپ حق کی بات کر رہے ہوں گے, آپ بلا شبہ حق کی بات کر رہے ہوں گے, لیکن اس میں تاثیر نہیں ہوگی. لوگ اس حق سے, لوگ آپ سے بھی نفرت کریں گے اور آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے بھی نفرت کر رہے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ وتواصوا بالحق, جب بستر مرگ پر ایک بندہ پڑا ہوتا ہے تو اس کے اکثر ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر کو بھی کہتا ہے کہ آپ سارے چلے جائیں, میرے پاس چند لمحات ہیں, آپ اپنے میرے پیاروں کو میرے سامنے لے آئیں, میرے بچوں کو, میری بیوی کو, میری ماں کو, میرے والد کو. تو وہ سامنے وہ اس کو بلاتا ہے, اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے بات کروں. تو تواصوا بالحق میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلا حق آپ پر اگر کسی کا ہے تو اپنے خاندان کا ہے, اپنے بچوں کے. ان کو نصیحت آپ نے کرنی ہے, تلقین کرنی ہے, کاؤنسلنگ کرنی ہے, لیکن اچھی کاؤنسلنگ کرنی ہے, جس کی مثال میں دے چکا ہوں ان شاخوں کی جو ایک دوسرے کے سٹک ہو جاتے ہیں. آپ ایسی بات کریں جو لوگوں کے دل میں سٹک ہو جائے, وہ نکلے نہ آسانی سے, جس طرح وصیت کی مثال میں نے دی. تواصوا بالحق جو ہے اس میں انعکاس ہے, ریفلیکشن ہے, یہ تفاعل پیٹرن پہ ہے, تفاعل باب سے ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ریفلیکشن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں دوسروں کو نصیحت کرتا ہوں, پیار سے کرتا ہوں, محبت سے کرتا ہوں, تو میں ریڈی ہوتا ہوں کہ دوسری بھی اگر مجھے نصیحت کرے تو وہ بھی میں بھی قبول کر رہا ہوں. انعکاس, ریفلیکشن ہے اس میں. یعنی میں تو کرتا ہوں نصیحت دوسروں کو پیار محبت سے, تو مجھے بھی تیار ہونا چاہیے اگر وہ مجھ میں کوئی غلطی دیکھے, محسوس کرے اور مجھے وہ اگر کوئی نصیحت کرے تو مجھے بھی قبول کرنا چاہیے. میں دوسروں کو نصیحت دے رہا ہوں تو مجھے بھی قبول کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بڑے چھوٹوں کو کہتے ہیں کہ تم مجھے سمجھاؤ گے مجھے, یہ بات یہ غلط ہے. جب آپ دائی بنتے ہیں یا حق کی تلقین کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, تو یہ چیز آپ نے اپنے اندر سے ختم کرنی ہوگی. آپ جب دوسروں کو تلقین کرتے ہیں, تبلیغ کی بات کرتے ہیں, نصیحت کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی بھی سنیں. آپ اپنے اندر یہ مادہ پیدا کریں تو جو یہ تفاعل پیٹرن ہے اس میں انعکاس ہے. میں کہتا ہوں بات تو میں دوسروں کی سنوں گا بھی, تو یہ اس میں حکمت پوشیدہ ہے. وتواصوا بالحق میں حق سے مراد ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ انسان کا اپنی زندگی میں اس دنیا میں ایک مقصد ہے, وہ بندگی کے لیے آیا ہے, رب کی بندگی کے لیے آیا ہے, اس نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. تو اکثر اس مقصد سے وہ ہٹ جاتا ہے, ٹریک سے ہٹ جاتا ہے, تو اس کو واپس اس ٹریک پر لانا ہے محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ. اس کو اس طرف وصیت کرنی ہے, اس کو اس طرف بلانا ہے پیار کے ساتھ کہ تمہارا مقصد, تم بھول گئے ہو اپنے مقصد کو یاد کرو, صراط مستقیم پر آ جاؤ. اور جس طرح اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کہ میں نے تم نے اس زندگی میں بیکار پیدا کیا ہے اور تم واپس میری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے. تمہارا ایک مقصد ہے, تم میری طرف واپس لوٹ کر آؤ گے. تو اس مقصد کو اس کو کہتے ہیں حق کی طرف بلانا, یہ حق راستہ ہے. یہ تو ایک وضاحت ہوگی. دوسری وضاحت اس کی کچھ یوں بنتی ہے کہ سچائی کی طرف آنا, حق کی طرف آنا. بعض لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, کم تولتے ہیں, زنا کرتے ہیں, ملاوٹ کا کاروبار کرتے ہیں, رشوت کا کاروبار کرتے ہیں, تو حرام کا کاروبار کرتے ہیں. ان کو یہ بتانا کہ تم لوگ یہ جو کر رہے ہو تو حق کی طرف آ جاؤ, حق کی تلقین ان کو کرنا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ جھوٹ ہے, یہ فریب ہے, حق یہ ہے کہ صحیح کام کرو. اور تیسری انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کی ہے, وہ تواصوا بالحق سے, حق سے مراد وہ قرآن مجید لیتے ہیں, اور بالکل صحیح بھی ہے. وہ کہتے ہیں قرآن مجید حق ہے, تو قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بلانا, ان کو بتانا کہ اپنے رب کے کلام کی طرف آئے, اس کی وصیت آپ کریں, قرآن مجید ان تک پہنچائیں, ان کو بتائیں کہ رب کا کلام سیکھیں, غور کریں, فکر کریں اس پر, اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں, اپنے اعمال قرآن مجید کے مطابق بنائیں. تو ان کو یہ بتانا. اور دوسری بات ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں, اگر کوئی ذہنی مسئلہ کسی کو ہے, پریشانی اس کو ہے, تو ہم کو کہتے ہیں ڈاکٹر سے بات کرو, کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے ملو, تم ڈاکٹر سے رابطہ کرو, اس سے مشورہ کرو, تمہیں کوئی مسئلہ ہے. تو اسی طرح جب ہماری زندگی ٹریک سے ہٹ جائے, بے مقصد ہماری زندگی ہو جائے, اور سچائی سے ہم دور ہو جائے, حق سے ہم دور ہو جائے, تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اپنے رب کے کلام کی طرف آئیں.
جس طرح آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو جب آپ اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں تو اپنے رب کے کلام کی طرف آئیں، اس سے وصیت حاصل کریں، اس سے نصیحت لے لیں قرآن کریم سے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے انسانوں، تمہارے پاس ایک ہدایت آئی ہے، ایک رحمت آئی ہے۔ یہ کتاب رحمت ہے، یہ رحمت ہے اور یہ شفا ہے، یہ علاج ہے ان بیماریوں کا جو دل میں ہے، جو سینے میں ہے، اور یہ ہدایت ہے، یہ ایک گفٹ ہے۔ کن کے لیے رحمت بھی ہے؟ کن کے لیے؟ للمومنین، مومنین کے لیے ایک رحمت ہے۔ تو اس رحمت سے فائدہ لینا چاہیے، اس سے وصیت حاصل کرنی چاہیے، اس کے مطابق زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہ حق کا بیان ہے۔ تو جب آپ یہ حق کا بیان کریں گے تو اس راستے میں آپ کو تکالیف اور مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے لوگ اس حق کو ٹکرا بھی سکتے ہیں، تو اس معاملے میں آپ نے صبر و برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ چوتھی صفت وہ یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو مصیبتیں، جو تکالیف اس راستے میں آئے تو آپ نے ان پر ثابت قدم رہنا ہے، یعنی اس میں جو ایمان کی بات ہے اس کے ساتھ سٹک ہونا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جو نیک عمل ہے اس کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، تواصوا بالحق کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پریشر میں آ کر آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ تو یہ تواصوا بالصبر کی تلقین اس لیے دی گئی ہے کہ مصیبتیں تو آ سکتی ہیں، تو اس سے خائف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس حق کی تلقین بار بار کرنی چاہیے، محبت اور شفقت کے ساتھ۔ اب آخر میں یہ چار چیزیں اگر ہماری زندگی میں نہ ہو، ایمان والا کام، عمل صالح والا کام، تواصوا بالحق والا کام اور تواصوا بالصبر والا کام، تو ہم یقیناً اس خسارے میں ہیں۔ اور اگر اس طرح کے لوگ ہماری زندگی میں ہے، یہ چار کام کرنے والے لوگ ہماری زندگی میں جو ایمان کی باتیں کرتے ہیں، جو ہمیں شرک اور کفر کے اندھیروں سے نکالنے کی باتیں کرتے ہیں، جو ہمیں بدعات سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، سنت کی طرف لانے کی بات کرتے ہیں، عمل صالح کی بات کرتے ہیں، اور جو اس حق کی تلقین کی بات کرتے ہیں کہ آ جائیں اس حق کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اس راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کریں، اس قسم کے لوگ اگر ہماری زندگی میں ہیں تو یقیناً ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ چار کنڈیشنز، یہ چار شرائط ہم پورے کریں تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔